वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल है और इसी हवाले से जो दरपेश चैलेंजेस हैं। शुरू के अंदर हम बात करेंगे जो आज पेशावर से अफसोसनाक खबर आई। दीर कॉलोनी में वाक़े एक मदरसे को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। जो मदरसे का मरकज़ी हॉल था उसके अंदर एक बम धमाका हुआ जिसके अंदर कम अज़ कम 8 अफराद के जाँ बहक होने की और 110 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात अभी तक आई हैं। जो मुकामी हस्पताल की इंतज़ामिया है उसके मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद में अभी तक कोई बच्चा शामिल नहीं है। ज़्यादातर इन लोगों की जो उम्रें थी वो 20 से 30 साल के दरमियान है। मगर धमाके के वक्त इस मदरसे के अंदर 1000 के करीब अफराद जो थे वो मौजूद थे। CCPO पेशावर का कहना है कि धमाके से कबल एक मशकूक शख्स जो था उसने हॉल के अंदर बच्चों के दरमियान एक बैग रखा और थोड़ी देर बाद ही धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक जो धमाका था वो एक टाइम बॉम्ब के जरिए किया गया और एस्टिमेट्स ये हैं कि 4 से 5 किलोग्राम जो धमाका खेज मवाद है वो इस्तेमाल हुआ। इस वाक़े ने एक दफ़े फिर 16 दिसंबर 2014 का जो सानिया है APS है वो उसकी याद ताज़ा कर दी। वो शायद सबसे जो अब तक हमारी इतनी लंबी तवील जंग रही है मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके अंदर वो सबसे अहम तरीन वाक़या सच था जिसके अंदर एक स्कूल को निशाना बनाया गया। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से थ्रेट्स तो थीं मगर अमूमी थ्रेट्स मौजूद थीं। इस तरह की कोई ऐसी स्पेसिफिक थ्रेट नहीं थी कि मदरसे या जो तालीमी इदारे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। आज के इस वाक़े पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर साहब। वेलकम टू द शो अली अकबर साहब। जी सर, बताइएगा कि अब तक क्या इतलात आई हैं, कोई तफसील मालूम हुई है इस अटैक के हवाले से? किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल तो अभी तक पब्लिकली सच नहीं की, मगर क्या जो पुलिस है या बाकी इंतज़ामिया है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कोई खदशा है या कोई उनके पास असेसमेंट है कि कौन इसके पीछे हो सकता है? जी आरफा, शुक्रिया। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जो आज तकरीबन 8:30 बजे के करीब दीर कॉलोनी में रोनुमा हुआ। और बुनियादी तौर पर ये जो है जामिया ज़ुबैरिया नाम है इसका, मदरसा है और इसके साथ मुतसिल मस्जिद है। तो असल में इस में स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो मदरसा के अंदर इतनी जगह नहीं होती है, तो अमूमन एक क्लास जो कि बड़ी क्लास होती है वो वहाँ पर अटेंड करते हैं। और आज भी वहाँ पर ये क्लास जो है वो प्रोग्रेस में था कि ये धमाका जो हुआ। और जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 8 तक लोग अब तक जो कन्फर्म है कि वो इसमें जाँ बहक हो गए और इसी तरह जो 100 के करीब थे वो ज़ख्मी हो गए। जहाँ तक आपने अभी बात की कि अब तक इस वाक़े के बारे में कुछ पता चला, तो ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी हुक्काम है हुकूमती तो शायद मतलब उस हवाले से बात नहीं कर सके, लेकिन अब तक पहले जब इस तरह के वाक़यात हुआ करते थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन टाइमली जो है कोई ना कोई ग्रुप जो है वो कबूल करता, लेकिन अब तक जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है, बल्कि कलादम जो कि अमूमन इस तरह के वाक़यात जो उनके ज़िम्मेदारी लेते हैं उन्होंने इससे माज़रत की है और उनका ये कहना है कि वो उन्होंने ये धमाका नहीं किया है। और जो पुलिस के हवाले से, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हवाले से अभी तक इस बात का तयन नहीं किया गया कि इस जो है ये क्योंकि एक प्लानिंग की गई थी और एक टारगेट को हासिल किया गया है, ताहम उस टारगेट के हवाले से और उसकी जो प्लानिंग की गई है उसके हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी है। दूसरा है कि सहूलतकार कौन थे और कहाँ इन्होंने मतलब जो है ये रुके थे, तो उस हवाले से भी जो है कोई अभी तक तहकीकात सामने नहीं आ सकी है। और एग्जीक्यूशन के हवाले से भी अब तक जो है हम लाइलम ही है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की कि हम जो है
है कोई ना कोई मालूमात ले सकें। शायद जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी और जो एक जंग हमने जीती है उसका दिफा करने में हम थोड़े से गफलत से काम ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल 2 साल में हम देख रहे हैं कि मतलब जो है जो एक दिफा है उसका करना है तो वो नहीं, थोड़ा सा इजी हमने लिया हुआ है। और बुनियादी तौर पर ये जो हिस्सा है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा, जैसे कि आपको पता है कि सैकड़ों बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और बिल्कुल जो है 50-60 किलोमीटर का फासला है और वहाँ पर कितने ममालिक मौजूद हैं, कितने ममालिक की एजेंसियाँ मौजूद हैं। तो शायद मतलब जो हमने सुस्ती से काम लिया है और उसी तरह हम अलर्ट और प्रिपेयर्ड नहीं रहे। जी अली अकबर साहब, ये बताइएगा कि ये जो टाइम बॉम्ब इस तरह रखा गया है और बैग में रखा गया है, ये कोई मतलब कि पुलिस के पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है कि ये कोई एक चेंज जिसको हम कह सकते हैं एक तब्दीली है? क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात हमने जब भी बड़ा कोई वाक़या देखा तो उसमें सुसाइड बॉम्बर इस्तेमाल हुआ है। टाइम बॉम्ब को इस्तेमाल करना, एक बैग रख के वहां से निकल जाना, ये कितना कॉमन है? ये किस बहुत से क्या ऐसे कोई वाक़यात हुए हैं माजी में जिसमें इस तरह का मेथड या इस्तेमाल किया गया? जी आरफा, फिर मैं वही बात करूंगा कि जो अमूमन इस तरह के वाक़यात और इस तरह के टारगेट जब इसी तरह के हासिल किए जाते हैं, जहाँ पे जिस तरह के शोबा जाहिर किया जा रहा है कि एक बैग के अंदर जो है वो टाइम बम रखा गया था और पुलिस अभी तक यही समझ रही है, तो ये बड़ा इजी इन्होंने रखा है। और उसकी वजह ये है कि कोई मतलब जो है पहले से सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और बड़ा इजी हमारे इदारे भी इजी हो गए और इसी तरह मतलब लीडरशिप भी शायद इजी है, इसीलिए मतलब वो टारगेट को अचीव करने में बड़ी आसानी से उन्होंने किया, अंदर गए और वहाँ पे रखा। अमूमन तो जिस तरह इस तरह के वाक़यात जब हम देखते हैं तो उन पे हमला होता है। जैसे अगर हम देखें तो चारसद्दा अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का जो वाक़या था, इसी तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था, या जो कि ज़रई यूनिवर्सिटी का वाक़या था, तो उसमें तो बिल्कुल अटैक्स हुए हुए होते हैं और मुकाबले होते हैं। लेकिन इस बार ये बड़ा जो है इजी, जैसे कि कोई जाता है और वहाँ पे प्लांट करके जाता है, तो हमारी जो है वो सिक्योरिटी इतनी नहीं रही है गुज़िश्ता 2 साल से। साहब ये बताइएगा कि जो बात बार बार हो रही है कि एक थ्रेट असेसमेंट आई थी, पुलिस ने भी उसका जिक्र किया, कहा कि वो एक जनरल थ्रेट की असेसमेंट थी, उसका मदरसों से या स्कूल से कोई स्पेसिफिक ऐसी तफसील सामने नहीं आई, तो वो उस थ्रेट असेसमेंट में किस किस्म की बात थी, किस तरफ इशारा किया गया था, या एक बहुत सिर्फ जनरल सी बात कर दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी कुछ भी हो सकता है? और असल में बुनियादी तौर पर थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि एक मुल्क के अंदर गैर संजीदगी सी है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब इस तरह के थ्रेट्स आते हैं तो उसको भी अपोजिशन ने भी बिल्कुल मजाक में उड़ा दिया और इसी तरह इदारों ने भी तैयारी नहीं की, हालांकि वो बड़ा वाज़ेह था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर और इसी तरह बलूचिस्तान का जिक्र है, उसमें नेक्टर ने जो थ्रेट जारी किया था तो उनको तो हुकूमतों को भी सीरियस लेना चाहिए था, और कम अज़ कम जो इदारे सिक्योरिटी से मुताल्लिक है जैसे कि पुलिस या दीगर इदारे होते हैं तो उनको तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, और उनको पता होता है कि कौन कौन से जगह वालरेबल है, जिस तरह स्कूल्स है, मसाजिद है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी। ताहम उसको बिल्कुल जिस तरह सियासी जमातों ने एक नॉन सीरियस लिया, इसी तरह बिल्कुल सिक्योरिटी इदारों ने भी यहाँ पर लिया, यहाँ पर कोई तैयारी नहीं थी। अगर हम अच्छा, अब बताएं कि अब इस वाक़े के बाद क्या कोई जो जिस तरह की सिक्योरिटी की तैयारी की आप बात करें उसमें कोई हम तब्दीली देखेंगे? क्या कोई पुलिस ने या इदारे जो हैं कोई बात कर रहे हैं कि अब वो क्या तब्दीलियां लाएंगे, किस तरह के और वाक़े ना हो? जी सिक्योरिटी तो इस वक्त अमूमन हमारे यहाँ यही होता है कि जब कोई सानिहा होता है, कोई हलाकतें होती है, तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 दिन के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और फिर हम जो है वो भूल जाते हैं। जिस तरह APS का इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसके अंदर सरकारी तौर पर भी इदारों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और फिर मतलब प्राइवेट स्कूल और मदरसों से भी कहा गया। ताहम जब तो वाक़यात थोड़े से ईजी हो जाते हैं तो फिर जी अली अकबर साहब, शौकत यूसुफजई भी हमारे साथ हैं, सूबाई वजीर हैं बराए लेबर एंड कल्चर। वेलकम टू द शो साहब। जी सर, बताइएगा कि क्या हुकूमत के पास कोई तफसीलात अभी तक सामने आई हैं इस वाक़े के हवाले से? कुछ मालूम हुआ है कि इसके पीछे कौन लोग थे और किस तरह पेशावर के अंदर एक मदरसे के अंदर ये वाक़या हो गया?
دیکھیں آج کا دن کافی افسوسناک ہے ہمارے لیے بھی، پورے پاکستان کے لیے، اور جو انسانیت کا وہ رکھتے ہیں ان سب کے لیے تکلیف دے دینے بچوں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ اسی طرح یعنی ایک اٹیک ہے جو اے پی ایس پہ ہوا تھا، آج مدرسے کے اوپر ہوا، اور بزدلانہ حرکت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جو تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا اس کے بعد حکومت نے، جو سیکورٹی ادارے ہیں، انہوں نے پورے شہر میں ان تمام حساس علاقوں کو جو ہے وہ فوکس کیا، لیکن بدقسمتی سے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے صاف ٹارگٹ تلاش کیا اور اس طرح کا جو واقعہ وہ رونما ہوا ہے. نہیں سر، بٹ ہمارے ہاں تو پچھلے جو سارے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ سافٹ ٹارگٹس پہ ہی ہوئے ہیں، مگر پھر بھی بیچ میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سوری. جی میں نے کہا سر ہمارے ہاں جو پچھلے اگر آپ کچھ سالوں کا پیٹرن دیکھیں تو زیادہ تر سافٹ ٹارگٹس ہی جو ہیں ان کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. اے پی ایس کے واقعے کے بعد تو ہم تعلیمی اداروں کے اوپر تو بہت احتیاط برتی گئی ہے، بہت توجہ دی گئی ہے، پھر بھی یہ واقعہ ہو گیا. جی میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو 15-20 سالوں سے یہ دہشت گردی کی صورتحال سے دوچار ہیں. پورا علاقہ جو ہے وہ خطہ جو ہے بڑے عرصے بعد یہاں امن قائم ہوا اور امن کی طرف گامزن ہوئے. دوسری طرف جو افغانستان ہے وہاں امن کے لیے کوششیں شروع ہوئی. پھر سی پیک کا جو ایک بہت بڑا ایریا خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ کامیابی کی طرف جاتا رہا. تو اب یہ جو ہے نا یہ سارے اینگل ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں جو آج کی جو دہشت گردی ہوئی ہے یہ کسی مذہب کے ساتھ میں نہیں جوڑ سکتا. یہ بالکل انسانیت دشمن کارروائی تھی جو ہوئی ہے، اور اس پہ جو ہماری سیکورٹی ادارے ہیں وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی پوری تحقیقات ہو، پوری کارروائی دے گا. سر ابھی تک کوئی ہمارے پاس تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے، کون سا گروپ اس کے اندر ملوث ہے؟ عموماً تو ایٹ لیسٹ اس طرح کی تفصیلات اتھارٹیز کے پاس ذرا جلد آ جاتی ہیں، آج تو بالکل خاموشی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہوتا ہے تو آپ وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ تو کنفرم بات ہے نا کہ اس میں جو بیرونی ہاتھ ہے، جو بھارت ہے، وہ بالکل اس میں کیسے کنفرم ہے؟ کیا کوئی ثبوت بھی ہمارے ہاں کافی پاس حد تک آیا ہے؟ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے اسپیسیفک اس کو بالکل اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک کلو ملا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو سارے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بالکل وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت وہ چیزیں ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں سیکورٹی کے اس میں آتی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ جو سازش ہوئی ہے اس سازش کو ہم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. جو اس میں ملوث لوگ ہیں اس کا بھی ہم بتا سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کنفرم چیز ہے وہ یہ کہ انڈین فنڈنگ ہے، اور جو کیونکہ اس میں جب آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں چلا، اب کنفرمڈ اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ثبوت ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ میری بات کو سمجھیں، کیونکہ انڈیا خود آ کے یہاں کارروائی نہیں کر سکتا. انڈیا جن لوگوں کو انوالو کرتا ہے تو وہ ان کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ سیکورٹی کے معاملات ہیں. لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جہاں تک فنڈنگ کا ایشو ہے بالکل انڈیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، فرسٹریشن ہے اس کی. وہ تو سر پھر آپ جنرلی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اس طرح کے واقعات کے اندر ملوث رہتے ہیں، مگر ہم یہ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت مل گئے ہیں اس اسپیسیفک واقعے کے کہ اس کے اندر انڈین فنڈنگ موجود تھی؟ دیکھیں یہ تو انکنفرم بات ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پے در پہ واقعات بھی دیکھ لیں اور جو انڈیا کا ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے، جو ماضی میں بھی کافی چیزیں، کوئی یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، ہم تو 15-20 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جو تجربہ حاصل کیا ہے خیبر پختونخوا نے، اس کی سیکورٹی اداروں نے، وہ اس چیز کے بالکل کنفرم کرتا ہے کہ اس میں انڈین جو ہے وہ فنڈنگ ہے اس میں. اب کن لوگوں کو انہوں نے انوالو کیا ہے، ظاہر ہے وہ لوکل لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، کچھ افغانستان کے راستے سے چیزیں آتی ہیں، کچھ سلیپنگ سیل ہوتے ہیں جن کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے تہ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں اب اس وقت آپ کو ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا نا، کیونکہ ظاہر ہے اس میں جو سیکورٹی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہیں. تو وہ جب بھی
موقع ملا اور اس کو بتانے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور سر بس جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سیکیورٹی اداروں کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اور واقعات دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے؟ دیکھیے میں نے تو جو نیکٹا نے تھریٹ الرٹ جاری کیا نا تو وہ کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے تو نہیں کیا ہے, وہ تو ہے اوورال خطے کے اندر ہے, تھریٹ ہے, بالکل موجود ہے اور اسی سے نمٹنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے جو سیکورٹی پلان بنتا ہے اس کا افسروں جائزہ بھی لیا جاتا ہے. آج بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں اجلاس ہوا بڑا اعلیٰ سطح, اس میں کافی چیزوں کو دیکھا گیا, کافی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا, کافی چیزیں بتائی گئی کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات میں کمی ہو, اللہ کرے ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو, کیونکہ اس میں جو بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا یہ انتہائی بزدلانہ کارروائی تھی جو ہم نے دیکھی اس میں. اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, وہ صرف انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے, یہ ایک دھماکہ نہیں ہے جس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے, یہ پورے جو پاکستان کا جو فیوچر ہے اس پہ حملہ ہے. تو اس کو ہم لائٹ نہیں لے رہے ہیں, اس کو بالکل اس کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا جواب بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اوور آل سیکیورٹی سچویشن ہے ملک کے اندر اور اس سے پہلے بھی جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں اور ان سے کیا ہمیں اخذ کرنا چاہیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پشاور دھماکے کے تناظر کے اندر جو ملک کے اندر تازہ ترین سیکیورٹی صورت حال ہے. ایک طرف تو ہم نے ابھی بات بھی کی ہے کہ پشاور کی دیر کالونی کے اندر جو آج ایک مدرسے کے اندر دھماکہ ہوا, 8 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, 100 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں. مگر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر. 2 روز قبل کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی کے اندر بھی ایک بم کا دھماکہ ہوا, وہاں 3 افراد جاں بحق ہوئے. یہ واقعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں, یہ دونوں واقعات خاص طور پہ جب نیکٹا نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر ممکنہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا تھا. اور اس تھریٹ الرٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے اکتوبر کے اندر ہی مکران کوسٹل ہائی وے پہ 14 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا, جبکہ پاک افغان سرحد پر بھی دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 فوجی اہلکار شہید ہوئے. اب بہت عرصے کے بعد اب پھر ایک دفعہ گفتگو ہو رہی ہے ان واقعات کی وجہ سے کہ کیا پاکستان کے اندر جو بہت صورتحال بہتر ہوئی تھی سیکیورٹی سچویشن, اس میں پھر کوئی مسائل اب پیدا ہو رہے ہیں. جو آپریشن ضرب عضب اور اس کے بعد جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے تھے ان کی وجہ سے جو دہشت گردی کے واقعات میں بہت کمی دیکھنے میں آئی تھی, کیا اس کے اندر اب ہم ایک تبدیلی وٹنس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, یا اس کا تعلق افغانستان کے اندر جو سخت صورتحال ہے اس سے ہے؟ وہاں آبویسلی ابھی بھی تشدد کے واقعات ہر دوسرے تیسرے روز ہم سنتے ہی رہتے ہیں. کیا اس کا ہی اثر پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے, یا جس طرح بات ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی ایک تھریٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ گزشتہ دن ہی بھارتی سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کا بھی ایک بیان اس حوالے سے سامنے آیا کہ بھارت اب جو ہے جنگ وہاں کرے گا جہاں سے شروع کی گئی ہے. اس ایشو کے اوپر, سیکیورٹی سچویشن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عامر رانا صاحب. یہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں اور دہشت گردی کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی عامر رانا صاحب, یہ جو کچھ واقعات ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک سگنیفیکنٹ تبدیلی آئی ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر, جو یہ واقعات پچھلے دنوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ اتنی جو فلکچویشنز ہیں پاکستان کے اندر سیکیورٹی ٹرینڈز کے اندر, وہ کوئی بہت زیادہ غیر معمولی نہیں ہے.
پچھلے سال بھی بلکہ 2-3 سال کا جو آپ ڈیٹا دیکھیں دہشت گردی کے واقعات کا، اتنی فلیکچویشنز ہیں. اب اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ مومنٹم برقرار رہتا ہے تو پھر ہم اس کی بنیاد کے اوپر کچھ اسیس کر سکتے ہیں اور کچھ پروڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں. جہاں تک آپ مخصوص چند واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک مخصوص صورتحال ہے، وہاں پہ ان کے گروپوں کی نوعیت مختلف ہے اور ان کے اہداف بالکل مختلف ہے. لیکن یہ جو پشاور کا واقعہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس نوعیت کے واقعات گزشتہ سال کے آخر کے اندر کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، جب داعش جیسے گروپوں نے افغان طالبان کی لیڈرشپ کو مبینہ طور کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ابھی مصدقہ طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ یہ حملہ بھی شاید داعش یا اس سے منسلک جو گروہ ہیں ان کی طرف سے کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی جو مذمت ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نے بھی کی ہے. اور یہ مخصوص مدرسہ، اس کی شناخت کے حوالے سے، اس کی ایسوسیشن کے حوالے سے بھی کئی سوالات ہیں، کیونکہ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ برانچ تھی جامعہ کوڑا خٹک کی. اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کم از کم ٹی ٹی پی جیسے کسی گروپ کی کاروائی یا اس کا ٹارگٹ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ اسپیکولیشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اہم بات جو آج آئی جی کے پی نے کی اپنی پریس بریفنگ کے اندر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس مدرسے کو کافی عرصہ پہلے سے وارن کیا تھا کہ وہ اپنے سیکیورٹی کے انتظامات کریں اور ان کو خطرہ ہے. وہ کس قسم کی ان کے پاس ایسی معلومات تھیں، کس گروہ کی طرف سے تھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا اہم کلو ہوگا آگے اس کو دیکھنے کے لیے. آیا کہ یہ داعش کا ہی ہے؟ اگر داعش کا یہ حملہ ہے تو یہ پھر بہت ہی زیادہ کنسرننگ ہو سکتا ہے کہ پشاور کے اندر یہ تقریباً 3 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ داعش جیسے کسی گروپ کی کوئی کاروائی جو ہے وہاں پہ ریکارڈ کی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو سر یہ بتائیے گا کہ پھر اس کی اہمیت کیا ہے، آپ کتنی ہے، اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ داعش جو ہے لگ رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ جو شواہد اب تک سامنے آئے ہیں کہ یہ داعش کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داعش کو کہیں موقع مل گیا ہے زیادہ ری گروپ کرنے کا یا زیادہ ایکٹیو ہونے کا پاکستان میں؟ دیکھیے ابھی بہت مشکل ہے کچھ بھی پروڈکٹ کرنا. میں تو صرف جو شواہد ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ایک اندازے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، یا جو ابھی تک معلومات سامنے آ رہی ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک داعش کا ایک نئے سربراہ جو عراق سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ری گروپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر پشاور کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا بہت ہی ایک سنگین واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو جو ابھی تک کی جو پروجیکشنز ہیں، اور میرا جی رحیم صاحب ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، ہمیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، یہ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. رحیم اللہ صاحب، آپ آج پشاور کا جو یہ واقعہ ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور ذرا اس تناظر میں اس کی بات کریے گا کہ ایک طرف نیکٹا کی سیکیورٹی تھریٹ اسیسمنٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے، اور پچھلے دنوں میں ہم نے کوئٹہ کے اندر بھی واقعہ دیکھا، اس سے پہلے بھی ایک آدھ واقعہ جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں، عامر رانا صاحب آف کورس کہہ رہے تھے کہ اٹس ٹو سون ٹو سے، ابھی ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ کیا دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو وہ کوئی ری گروپ کر گئے ہیں، یا کوئی ان کو کچھ وقت مل گیا ہے یا اسپیس مل گیا ہے ٹو آپریٹ. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور میں حملہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی کے حملے میرے خیال میں پاکستان میں پشاور میں ہوئے. تو یہ نیکٹا کی تھریٹ الرٹ تھی خیبر پختونخوا بلوچستان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پشاور اور کوئٹہ، تو اس میں ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی. اور پھر کس کو یہ توقع تھی کہ مدرسے کے اوپر حملہ ہوگا؟ عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی سرکاری اہلکار یا ادارے کے اوپر حملہ ہوگا. اب یہ مدرسے کے اوپر، یہ ایک دیوبندی مدرسہ ہے اور کافی اس میں طالب علم بھی تھے، اور جو اس کے سربراہ ہیں محتمم ہیں رحیم اللہ حقانی.
تو اب ان کے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ان کو کوئی اس طرح کی دھمکی آئی تھی، کیونکہ کچھ یہاں پہ ایسی خبریں ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل چکی تھی، لیکن سیکیورٹی تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب یہ تو ہم قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں، اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ خود ہی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایسا حملہ کریں جس میں بے گناہ لوگ، خاص طور پہ بچے مارے جائیں، تو پھر وہ ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور داعش تو اکثر ذمہ داری قبول کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ تو خاص طور پہ اہل تشیع کے اوپر حملے کرتے ہیں، تو یہ تو اہل تشیع نہیں تھے، یہ تو اہل سنت تھے، تو کافی ظاہر ہے اس کے بارے میں آراء ہیں، لیکن کوئی حتمی بات تب ہوگی شاید یا تو ہمارے تفتیش کرنے والی کسی نتائج تک پہنچ جائے، یا پھر وہ خود ہی اعلان کریں اور ذمہ داری قبول کر لیں۔ تو سر آپ کے خیال میں یہ داعش کا نام پھر کیوں آ رہا ہے؟ اگر آپ کے خیال میں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ عموماً ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، مگر عامر رانا صاحب نے کیونکہ داعش کا ذکر کیا اور obviously انہوں نے اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی دیا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا داعش کے حوالے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں جو obviously کیونکہ آج کل دہشت گردی اتنی ہوتی نہیں ہے، سامنے خبر نہیں آتی، تو اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا؟ لیکن داعش نے تو پاکستان میں بھی حملے کیے ہیں، ذمہ داری بھی قبول کی، زیادہ حملے انہوں نے بلوچستان میں کیے ہیں، لیکن آج کل جو ان کے حملے ہو رہے ہیں وہ تو افغانستان میں ہو رہے ہیں، وہ بار بار وہاں پر حملے کر رہے ہیں، کابل میں خاص طور پہ، اور اہل تشیع کے اوپر، اور پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے داعش کے اوپر شک تو ہوگا، تحریک طالبان پاکستان کے اوپر بھی شک ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو پیسے دے کر یہ بم رکھوایا گیا ہو، یہ بھی ایک بڑی پاسبلٹی ہے، کیونکہ یہ خود کش حملہ نہیں ہے، خود کش حملہ آور کو آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، کافی اس کے اوپر وسائل خرچ ہوتے ہیں، یہ جو بم رکھنا ہے اس طرح جا کر اور پھر نکل جانا، یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں لوگوں نے پیسے لے کر اس طرح کے حملے کیے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جو پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں، ملک ہیں، ان کا نام بھی آئے گا، کیونکہ ان کے پاس وسائل تو بہت ہے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ کافی عرصے کے بعد ہوا، اس لیے کافی پریشانی ہے، اور میں یہ بھی سن رہا ہوں یہاں پر کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بچے ہیں بڑے غریب تھے، معصوم تھے، ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے، کسی نے ذکر بھی کیا آرمی پبلک اسکول کا کہ ان کی طرح ان کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے، معاوضہ دیا جائے، تو اب ظاہر ہے یہ تو پھر باتیں ہوتی ہیں، یہ مطالبات بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، اپنے اگر ایک دفعہ آپ نے کوئی زیادہ کمپنسیشن کر دی، کوئی معاوضہ دے دیا، بالکل صحیح، مطالبات بار بار ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے، مگر ہم بات کریں گے کشمیر کی 27 اکتوبر کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم 27 اکتوبر کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ 27 اکتوبر 1947 کو پاکستان بھارت کشمیر جنگ کے دوران بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتاریں اور یہ معاملہ جو تھا یونائٹڈ نیشنز کے پاس چلا گیا۔ 70 سے زیادہ سال گزر چکے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا، اور اگست 2019 کے اندر جو یک طرفہ بھارتی اقدامات تھے ان کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے اندر سیکیورٹی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ اس ایشو پہ ہی اب ہم بات کریں گے اپنے دو مہمانوں کے ساتھ۔ رحیم اللہ سر، آپ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال ہے سر، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بھارت نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ حالات کو سنبھالا جائے، اور انہوں نے سخت اقدامات بھی کیے، مزید فوج بھجوائی تھی، اور ساری جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی، حتیٰ کہ جو انڈیا کے حامی سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اب ان کی رہائی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، لیکن انڈیا نے سب کو ناراض کر دیا ہے، کشمیریوں کو بھی ناراض کر دیا، اور جو اس کے حامی کشمیری رہنما تھے ان کو بھی غصہ دلا دیا۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ لداخ میں
मुसलमान भी काफ़ी रहते हैं वहाँ पे, बुद्ध मत के मानने वालों की अक्सरियत है बुद्धिस्ट की, तो वो भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमसे वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में यही जो मसला है कश्मीर का, चाहे भारत कोई भी इंतज़ामी फ़ैसला करे, चाहे वो कितनी भी ताकत इस्तेमाल करे, ये कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल करना पड़ेगा, वरना इसका और कोई हल नहीं है। आमिर राना साहब, सर जो पिछले 2019 के बाद से सूरत हाल रही है मकबूजा कश्मीर में, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जितना भी उसके ऊपर रिएक्शन दिखाया या पॉलिसीज अपनाई, कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? हमें तो पता है कि हम सबसे मौसर हथियार क्या है हमारे लिए और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बेहतर सफारतकारी। जब ये 5 अगस्त का जो पूरा वाकया हुआ उसके बाद पाकिस्तान की जो सफारतकारी कई सतहों के ऊपर बहुत मौसर रही, तकरीबन 7-8 माह, खास तौर के ऊपर जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जनरल असम्बली से खिताब किया उसका इम्पैक्ट रहा। फिर ह्यूमन राइट्स के जो जितने ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको प्रॉपरली वहाँ पे उसको कवर करता रहा। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जो है मेरा ख्याल है कि हमारे जी नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल टुमारो एट द सेम टाइम।